दीपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कह लें कि एक स्टेटमेंट दिया, जुग्राफिये से मिटा देंगे या नक्शे से मिटा देंगे, जब पाकिस्तान फैसला करे कि उसने जुग्राफिये और नक्शे में जिंदा रहना है, तारीख में जिंदा रहना है। तो एस्पेक्ट है इसका, वो है इनकी हस्बे औकात तजिया या इनकी हस्बे औकात बात। इनकी औकात के मुताबिक हम बात करें, इनके दरमियान, इनके अंदर जो दिमाग को जो प्लूट किया हुआ है हिंदुत्वा सोच ने, महाभारत, अखंड भारत, तो ये तो जब भी जिनकी आप सामने केस स्टडी रखते हैं तो फौरी तौर के ऊपर फैसला हो जाता है कि यार 6 लोगों में तो खराबी नहीं हो सकती ना, ये यही खराब है। तो आपके हमसाये का हमसाये को आपने दोस्त बनाना है, उसकी मिसालें आपके सामने हैं। हम दुश्मन हैं, अफगानिस्तान इनका दोस्त है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ दीपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कह लें कि एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट कोई मुझे बहुत ज्यादा कोई कह लें, क्या कह लें उसके, कोई बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज उन्होंने नहीं कही। ये सारा कुछ वैसे ही है जो वो कहते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका जरा तजिया करना बड़ा जरूरी है कि ये इतनी ऑडेसिटी लाते कहां से हैं, यानी कि इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी लाते कहां से हैं कि ये इस तरह की बात करें कि पाकिस्तान को जो है वो जुग्राफिये से मिटा देंगे या नक्शे से मिटा देंगे, जब पाकिस्तान फैसला करे कि उसने जुग्राफिये और नक्शे में जिंदा रहना है, तारीख में जिंदा रहना है। तो ये इसके ना जरा दो मैं इंटरेस्टिंग पहलू आपके सामने रखता हूं, जरा तजिया कर लेते हैं, दो एस्पेक्ट से कर लेते हैं। एक एस्पेक्ट तो इसका जो है वो रैशनल है, लॉजिकल है सारा, और फिर ये कि क्या इस तरह के ओहदे के ऊपर बैठे हुए जो डिग्निटरीज हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे आर्मी चीफ हो चाहे बाकी लोग हों, क्या इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है उनको देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए तो उसके दिमाग में पीछे क्या चल रहा होता है, कौन सा ऐसा जॉब सेवर जो है ना वो प्रॉब्लम चल रहा है कि क्या मतलब अगर उनके वो सीडीएस को चेंज कर रहे हैं या नेवल वाले को चेंज कर रहे हैं, तो कहीं इन द्विवेदी साहब को भी तो किसी ने नहीं कह दिया कि तेरी भी बारी आ गई है, ज्यादा तू अब जरा उठ के क्या कहते हैं, जरा अपने कद से जरा बड़ा होकर जरा कोई मीडिया पे बात कर, क्योंकि एक ही तरीका मीडिया पे ही बात कर सकते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसका, वो है इनकी हस्बे औकात तजिया या इनकी हस्बे औकात बात। इनकी औकात के मुताबिक हम बात करें तो हम दोनों पे बात कर लेते हैं। पहले जरा मैं इनकी तरह ना औकात वाली मामला को ले लेता हूं, जो बाकी जो रैशनल और लॉजिकल और इस तरह के जो ओहदेदार हैं उनके लिए बात करने की बात है, उसको जरा हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्योंकि वैसे भी ये जो कबीला है, ये जो ब्रीड है, ये जो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इनके जो हमसाये ऐसे लोग हैं, इनका वैसे भी लॉजिक से, चीजों से और कोई सीधे रास्तों से ताल्लुक है नहीं। इनके दरमियान, इनके अंदर जो दिमाग को जो प्लूट किया हुआ है हिंदुत्वा की सोच ने, महाभारत, अखंड भारत और इस तरह की चीजें, क्योंकि उसका सबूत देखें ना, एक मैं सिर्फ आपको इसका दे देता हूं, सिर्फ एक एविडेंस कि हिंदुस्तान के साथ 5 से 6 मुल्कों की सरहदें लगती हैं, ठीक है, नेपाल से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, चाइना से है, पाकिस्तान से है, कुछ थोड़ी एक्सटेंड करके श्रीलंका की तरफ भी वो क्लेम कर लेते हैं। तो मुझे ये आपने सिर्फ हिंदुस्तान को परखने के लिए सिर्फ ये बात देखनी है कि इस मुल्क की किस अपने हमसाये के साथ जो है बन रही है। तो ये तो जब भी जिनकी आप सामने केस स्टडी रखते हैं तो फौरी तौर के ऊपर फैसला हो जाता है कि यार 6 लोगों में तो खराबी नहीं हो सकती ना, यही खराब है, यही खराब है, ये हिंदुस्तान ही खराब है, इसी में प्रॉब्लम्स है। क्योंकि इनकी जो चाणक्य का जो फलसफा है, जो मिथोलॉजी या इनकी जो पॉलिटिक्स का या हुकूमत करने का जो फलसफा है, वो है ये कि आपका हमसाया आपका दुश्मन होता है और आपके हमसाये का हमसाये को आपने दोस्त बनाना है। उसकी मिसालें आपके सामने हैं। हम दुश्मन हैं, अफगानिस्तान इनका दोस्त है। तो ये अब जब आप जो है वो अपनी इस तरह की फिलॉसफी और टूट पटांग और वाहियात किस्म की जो मेथोलॉजी है उसके ऊपर अगर आप अपनी हुकूमतें चलाएंगे तो फिर आपको इस तरह की शर्मिंदगी तो दिन रात सहनी पड़ेगी। ये तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए कि आपको कोई भी चपेड़े करा देगा खड़ा होकर, यहां तक कि नेपाल को भी गुस्सा चढ़ेगा तो वो भी आपको चपेड़े करा देगा, क्योंकि आपके अज़ाइम ही ऐसे हैं। अच्छा, औकात की बात कर लें इनसे।
اگر ان کی اتنی اوقات ہوتی ہندوستان کی، ریگارڈ لیس کسی بھی بندے کی، کسی بھی آرمی چیف، کسی بھی پولیٹیشین، کسی بھی پرائم منسٹر، کسی بھی جو بھی ان کے لوگ ہیں، جو ڈیپ اسٹیٹ سے لے کے اوپر تک، جو بھی حکومت تک جو بھی کام کرے، اگر ان میں سے کسی کی بھی اتنی اوقات ہوتی اور ان کے بس میں ہوتا تو پاکستان کو ہی نہ بننے دیتے یہ لوگ. تو اگر ہم نے، ہمارے بڑوں نے، ہماری لیڈرشپ نے اگر ان کی گردن پہ کہہ لیں کہ انگوٹھا رکھ کے اگر پاکستان لے لیا اور ان کو اس وقت چاروں شانے چت کر کے پڑے مارا، اور پاکستان کا جو تھا وجود جو ہے اس کو مرز وجود میں پاکستان کو لے کے آ گیا، اپنی ٹیریٹوری لی، تو اس کے بعد یہ 80 سال سے رو لیں، پٹ لیں، جو مرضی کر لیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان کا یہ 1 انچ بھی جو ہے وہ نہیں لے سکتے. تاریخ یہی کہتی کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے بس، کیونکہ یہ بزدل بریڈ ہے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں، یہ پروکسی لڑ سکتے ہیں، یہ دہشت گردی کروا سکتے ہیں، یہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کرا سکتے ہیں، یہ اپنے ملک سے باہر دھوکے سے لوگوں کو مروا سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہندوستان کر رہا ہے. لیکن سامنے آ کے جب آئیں گے تو پھر ان کا وہی حال ہوگا جو مارکہ حق میں ہوا. اب آتے ہیں یہ جو آرمی چیف نے جو بات کی، میں آپ کو ایک بالکل سامنے کی بات رکھ دیتا ہوں، میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ یہ آرمی چیف کس ڈھٹائی سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کا نقشہ، جغرافیہ اور یہ جو تاریخ شریک سارا کچھ باتیں کر رہا ہے. اس کے اندر ایز اے لیڈر آف دا آرمڈ فورسز آف انڈیا، اس کے اندر اتنے گٹ نہیں ہے، اتنی اس کے اندر کرج نہیں ہے کہ مارکہ حق کے دوران جو پاکستان نے 200 سے زائد ان کے فوجی LOC کے اوپر مارے ہیں، مار بگھائے بہت زیادہ ہیں، اور جن کو ہلاک کیا وہاں پہ، یہ آج تک 1 سال گزر گیا، اپنی حکومت سے کم از کم ان کے لیے ریکگنیشن نہیں لے سکا، ان کے لیے پبلک جو ہے ان کی لسٹ جاری نہیں کروا سکا، ان کا فوجی اعزاز کے ساتھ کریا کرم نہیں کروا سکا. یہ آرمی چیف جو ہمیں بیٹھ کے کیمرے کے سامنے کر رہا ہے. اور 11 تاریخ کو جب یہ سیز فائر کی بھیک مانگ چکے تھے، 10 تاریخ کو جب یہ ناک رگڑ چکے تھے پاکستان کے سامنے وایا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کے اگلے دن جب میٹنگ بلائی تھی نریندر مودی نے اور کہا تھا کہ ہم نے سیز فائر ختم کر کے دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا کیونکہ ہمارا آپریشن سندور جاری ہے، 11 تاریخ کو دن 10:30 بجے، میں آپ کو دن بتا رہا ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس دلی، ان کا جو میٹنگ روم ہے وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی دن کے 10:30 بجے، جب RSS کے چیف موہن بھگوت نے ان کو کہہ کے بھیجا نریندر مودی کو کہ سروسز چیف کو بلاؤ اور کل جو DGMO کی بات ہونی ہے پاکستان سے، اس میں یہ سیز فائر کو ختم کرو اور دوبارہ حملہ کر دو پاکستان کے اوپر. یہ نریندر مودی یہ حکم لے کے سن کے سروسز چیف کے پاس آیا. اس وقت جب اس نے ایک چیف کو پوچھا، آخر میں CDS سے بات کی، اس میں نیول تھا، وہ ایئر فورس والا بھی، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، ساری انفارمیشن ساری دے چکا ہوں کہ ایئر فورس والے نے کہا کہ ہم تو بلائنڈ ہیں، پاکستان ہمارا سارا بیٹل فیلڈ دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا PM صاحب ہم نے 4 دن سے اپنا جہاز کوئی نہیں اڑایا، آپ ہمیں کہتے ہیں دوبارہ حملہ کرنے کی، مروانا ہے ہمیں. اس نے کہا ابھی تو صرف ہم اس کو شاید دبا دبو جائیں کہ رافیل گرے، اس کے بعد تو جب یہ بارش ہوگی اپنا بستیوں کی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، اس لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اس کے بعد جب اس نے اسی آرمی چیف جو پاکستان کو جغرافیے کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، جب اس کو کہا کہ ہاں تمہاری کنونشنل وار کدھر ہے، آپ بتائیں، آپ کریں، آپ جا کے جو ہے یہ اپنا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کوئی چھیڑ چھاڑ کریں، یہاں سے کریں، کچھ سیالکوٹ میں جا کے پرانے محاذ چھیڑیں، وہاں پہ کوئی کریں حملہ. تو یہ دویدی صاحب جو ہیں، پتا کیا کہا ہے اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب میرے 200-250 سے زیادہ لاشیں پڑی ہیں وہاں پر، ہم نے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے کیمپ آفس لاشوں سے بھرے پڑے ہیں، ہم جو ہے 50 سے زائد پوسٹوں کے اوپر وائٹ فلیگ سفید جھنڈا لہرا کے تو جان چھڑا کے بھاگے ہیں پاکستانی فوجوں سے، وہ ہمیں مارنے پہ تلے ہوئے ہیں،
وہ ہمیں تو پوری طرح جو ہے بڑی مشکل سے ہماری جانیں بچائی ہیں ہم نے، اس کے باوجود بھی ان کی گولہ باری میں، ان کی فائرنگ سے جو ہے ہمارے 200 سے زائد جوان مرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا سر آپ ہمیں کم از کم جو ہے ان کو اون کیجئے، آپ ان کو پہلے اون تو کریں، میری فوج کا morale ڈاؤن ہے، کیونکہ ہم آپ لوگ انتظام اپنا جو اعلان ہی نہیں کر رہے، اعتراف ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے فوجی مرے، تو ہمیں پہلے ریکگنیشن تو دے دیں تاکہ میں کم از کم اپنی فوج کے سامنے جا سکوں، جا کر وہ کہہ سکوں کہ آپ جنگ لڑو، میں کس منہ سے جاؤں، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو آج جغرافیہ مٹانے کی بات کر رہا ہے نا بیٹھا، اس وقت یہ بھیگی بلی بنا ہوا تھا، بھیگی بلی بھی شاید کو صبر کر لیتی جب اس کی اپنی جان پہ بنی، یہ بندہ اس وقت دم دبا کے بھاگ گیا۔ یہ آرمی چیف جس کی بات کر رہا ہے، یہ میں آپ کو سورسز کے حوالے سے بالکل ایکسکلوسیو سٹوری دے رہا ہوں، میرے جو ویل پلیس سورس ان دلی۔ یہ ان کا عالم، یہ ان کی اوقات ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد نریندر مودی نے اس میٹنگ میں کہا کہ ہاں ہم مرحلہ وائز جو ہے کچھ اعترافات کریں گے، اور سی ڈی ایس جو انیل چوہان ہے، آپ نے نا اس کو ایسے یعنی کہ ڈیزالو کرنا چیزوں کو کہ ہم اعتراف کر بھی لیں، اور اس کے بعد کو سیدھی بات اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری لگائی نریندر مودی نے، کیونکہ ظاہر ہے سنگاپور میں جا کے تھوڑی دن بعد انیل چوہان نے بات کر دی، آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا جی کہ جہاز گر جانا مسئلہ نہیں ہوتا، جہاز گر جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز گرے کیوں، وجہ کیا بنی۔ دیٹ مین کہ انڈائریکٹلی اعتراف بھی کر لے کہ ہمارے جہاز پاکستان نے گرائے ہیں، لیکن ہم ذرا ریزن تلاش کر رہے ہیں۔ یہ اعتراف، جب یہ اعتراف کر لیا، اس کے بعد یہی آرمی چیف میری سٹوری ہے جو انیل چوہان کے پاس گیا، ان کا سی ڈی ایس صاحب آپ نے ایئر فورس کی بات کر لی، رافیل کی بات کر لی، میرے جوان مرے ہوئے ہیں، ہم ان کو مان سمان نہیں دے سکے، ہم ان کو ان کا جو ڈیو، ان کی جو اس کے بعد جو ہم نے ان کی اسسٹنس دینی ہے، ہم نے ان کو تمغے دینے ہیں بہادری کے، ہم نے وہ نہیں دے سکے ان کو، کم سے کم آپ اون تو کریں کہ ہمارے اتنے بندے مرے ہوئے۔ انیل چوہان نے کہا حکومت کا یہی آدیش تھا، اس نے کہا کہ ایئر فورس جہازوں کا نقصان اعتراف کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نہیں کریں گے تو متعلقہ کمپنی کر دے گی، ہم نہیں کریں گے تو فلائٹ ڈیٹا، ریڈار سارا کچھ بتا دے گا، ڈیجیٹل ڈیٹا آ جائے گا، امیجری آ جائے گی، اس سے بچت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ جہاز ہمارے نہیں ہیں، باہر سے ہیں، اس کے تو پول کھلنا ہے۔ اس نے کہا سرکار کا ماننا ہے، حکم ہے کہ یہ فوجی تو اپنے ہی ہیں، خیر ہے 150-200 بندے چھپا بھی لیں گے، اتنا بڑا بھارت ہے، کیا پتا چلے گا لاشیں کدھر جانی، لوگوں کو کہیں چپ کر کے کرمیشن کر دے ہونا تھی۔ یہ آرمی چیف جو اتنا کہہ لیں کہ کاورڈ ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنی کمانڈ، جس فوج کی کمانڈ کر رہا ہے، اس کو مان سمان نہیں دلا سکا اس سرکار سے، ایک سال ہو گیا، اور جہاں جب کیمرہ کھلا ہے تو اٹھ کے جناب پاکستان نے جناب یہ نہیں چھوڑا تو نقشہ تو جغرافیہ سنا رہا ہے۔ یہ اس کی اوقات ہے اس آرمی چیف کی، اور اس ہندوستانی جو نا وہ ہندوتوا سوچ والوں کی۔ یہ کبھی بھی سامنے سے آپ کو ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ پیچھے سے وار کریں گے، ہمیشہ پراکسی وار لڑیں گے، جیسا کہ یہ بلوچستان کے اندر فتنۃ الہندوستان کی صورت میں اور خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کی صورت میں یہ لڑ رہے ہیں، اور ہم ان کو وہاں بھی ٹیک آن کر رہے ہیں، اور مار کے حرکت میں تو ابھی ہم نے سال ہوا ان کو چپیڑیں کرائی ہیں۔ تو یہ اس کے بعد یہ ہائبرنیشن میں چلے گئے تھے سارے، یہ ایئر چیف بھی پچھلے دنوں اٹھا، اس نے کہا ہم نے بھی جہاز گرائے ہیں، اور یہ اٹھا، اس نے کہا کہ ہم جناب پاکستان کا جغرافیہ۔ وہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے دفاع کے علاوہ کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی یار، اور آپ جو ہے آپ نے کبھی دفاع کی بات نہیں کی، ہمیشہ اگریشن کی بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی اوقات کے مطابق جو ہے نا میں نے آپ کو ان کو دکھا دی ہے کہ یہ ان کی اوقات ہے، ان کاورڈز کی، ان بزدلوں کی۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا، میں نے کہا ان کی اوقات نہیں ہوتی تو پاکستان 1947 میں بننے ہی نہ دیتے یہ، لیکن اگر ہم نے اس وقت بزور بازو سے پاکستان لیا تو ابھی بزور بازو ہم جو ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ فیلڈ مارشل اعظم منیر نے بجا فرمایا، انہوں نے کہا پاکستان کی کہانی ہم نے سب کو سنانی ہے، یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا۔ انہوں نے کہا کہ جو نعرہ دیا پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اس کا یہی فلسفہ ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ پاکستان کا 1 انچ بھی جو ہے مٹا کے دکھائے۔ جغرافیہ، نقشہ، تاریخ، یہ تو بات ہی کچھ نہیں۔ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا، یہاں کی 25 کروڑ عوام آپ کی تکہ بوٹیاں کر دے اگر کوئی صورتحال دوبارہ ہوئی۔ اب دوسری آتی ہیں لاجیکل اور ریشنل بیان
پوری طرح آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اپنے دے کے صاف کر دی کہ ان لوگوں نے ابھی تک 80 سال ہو گئے کسی نے بھی انہوں نے جو ہے وہ ریشنل سبق نہیں سیکھا. اور بجا فرمایا ڈی جی ایس پی آر نے کہ اگر آپ نے یہ تہذیبوں کے پیچھے چھپنا ہے تو پھر آپ کو نیوکلیر پاور ایسے نہیں ہوتے کہ نیوکلیر آرم ہو اور آپ جو ہے نا یہ تہذیبی باتیں کریں اور یہ کریں اور نقشے کی بات کریں اور جغرافیے کی بات کریں. پھر جغرافیے مٹتے اور بدلتے دیر نہیں لگتی. اور پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگلے والا بھی نیوکلیر پاور ہے. اور ایک اور بات میں کہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی آپ نے دنیا بھر کے آرمی چیف دنیا بھر کے جو آرمی کو کمانڈ کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی سٹیٹمنٹس گفتگو سنیں. کیا کبھی آپ نے جو ہے لوگ تو جنگ کے دوران بھی اس طرح نہیں کہتے کہ ہم تباہی پھیر دیں گے ہم تباہی پھیر دیں گے ہم نقشے مٹا دیں گے. عام حالات میں تو پاکستان کے آرمی چیف رہے ہیں اتنے, کیا کبھی کسی سے آپ نے اس طرح کی بات سنی کہ ہم ہندوستان کو نقشے سے مٹا دیں گے؟ آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ یہاں پہ دفاع کی بات کی کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے, ہمارے اوپر جاری ہوئی تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ہمیشہ یہ بات ہم نے تو یہ کہا ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے, ہمارا پورا ڈیفنس کمپلیکس ڈیٹرنس کے لیے, ہمارا سارا جتنی بھی ہماری کیپیبلٹیز ہیں, میزائل پروگرام ہے, دوسرے پروگرام ہے, سارے دفاع کے لیے. ہم نے ہمیشہ اپنے دفاع کی بات کی, ڈیفنس کی بات کی کہ ہم اپنے ملک کی جو ہے سلامتی کو کا تحفظ کریں گے, ہم انٹیگریٹی کا تحفظ کریں گے, ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا تحفظ کریں گے. ہم نے کبھی کہا کہ ہم ہندوستان کو نقشے سے مٹا دیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے اس طرح کے آرمی چیفوں کے لیے صرف ایک پنجابی کا محاورہ ہے, میں بات ختم کرتا ہوں کہ دویدی صاحب تاڑے والے واسطے محاورہ ہے پنجابی دا کہ ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیراں نوں جفے. پاکستان چھتیر ہے بھائی جان, تو تہاڈی حالت اس وقت کوڑ کرلی والی ہے, چھپکلی سے بھی زیادہ کمزور ہیں آپ اس وقت, کیونکہ اس وقت دنیا پاکستان کی سن رہی ہے, پاکستان کی مان رہی ہے, پاکستان کے قدموں پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں پاکستان دنیا کے لیے امن کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور آپ کو کون پوچھ رہا ہے؟ فرق یہ ہے اس وقت ہندوستان میں کہ پوری دنیا کے سربراہان مملکتوں کے ٹیلی فون چیزیں چل کے پاکستان آ رہی ہیں, اور ان کا نریندر مودی چل کے لوگوں کے پاس جا رہا ہے, اس وقت دورے کر رہا ہے. ڈفرنس از ویری ویری مچ کلیئر. تو جناب آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ کیمرے کے سامنے بول سکتے ہیں, اور آپ کی کہہ لیں کہ پاور اتنی ہے کہ آپ جن کو کمانڈ کرتے ہیں آپ نے ان کو بھی بیٹرے کیا ہے. ان فوجیوں کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنے ملک کے لیے آپ کے کہنے کے اوپر لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں آپ کے لیے. ان کا مان کیجیے, ان کا سمان کیجیے, سب سے پہلے ان کو اون کریں بے شرمو. جو فوجی شہید ہوئے ان کو اون کریں, ان کا قرض ہے آپ کے اوپر, ہندوستان کے اوپر. پہلے ان کو اون کر کے آئیں, پھر ہم تاریخ نقشہ جغرافیہ ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.